बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको छठी जमात की निगारे उर्दू का तीसरा सबक यानी कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ाऊँगी और उसकी हम माशी भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो सबक का नाम है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी खिलाफत के दूसरे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 33 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। आप बेइंतहा जुर्रतमंदाना शख्सियत रखते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में खुशहाली थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशुमार इलाके फ़तह किए। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लामी तारीख़ की वो माया नाज शख्सियतें जिन पर ख़ुद तारीख़ को नाज है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेपनाह जुर्रत, बिला इम्तियाज़ अदल इंसाफ, वसी फतूहात और दीगर शानदार कारनामों से इस्लाम का चेहरा मुनव्वर है जी। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कोई मुश्किल लफ्ज़ है। मुश्किल लफ्ज़ इसमें है माया नाज। माया नाज का मतलब है काबिल फ़ख्र यानी कि फ़ख्र के लायक। उसके बाद लफ्ज़ है नाज। नाज का मतलब है फ़ख्र। उसके बाद जुर्रत का मतलब है बहादुरी, बिला इम्तियाज़ बग़ैर फ़र्क किए। वसी कुशादा, लफ्ज़ी मानी इसका कुशादा है, लेकिन यहाँ वसी फतूहात यानी कि बहुत ज़्यादा फतूहात। मुनव्वर का मतलब है रोशन। अब हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में बात क्या की गई है। खलीफा यानी कि खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक। खलीफा क्या होता है? खलीफा जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लामी दौरे खिलाफत में मुसलमानों को एक ऐसे शख्स की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हुई जो उनके फ़ैसले कर सके और उनका सरबराह बन सके। तो तब उन्होंने खिलाफत का तरीक़ा अपनाया और सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा चुना, जो कि उन पर खिलाफत का दौर चलाते थे, निज़ाम चलाते थे और उन्होंने उनके हुक्म से हर काम होता था और हर किस्म का फ़ैसला वही करते थे। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही दूसरे खलीफा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत के लिए चुना, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेपनाह बहादुर इंसान थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोब दाब बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उन्होंने आपको चुना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी तारीख़ में काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं और आपकी बेपनाह जुर्रत, बिला इम्तियाज़ अदल इंसाफ और वसी फतूहात और दीगर शानदार कारनामों से इस्लाम का चेहरा मुनव्वर है। यानी कि आज तक तारीख़ में आपके कारनामे चमक रहे हैं। अगला पैराग्राफ है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दयानत, फ़रासत और लियाकत पर मबनी खिलाफत का सुनहरी दौर मुसलमानों की बेमिसाल फतूहात के साथ साथ तरक्की और उरूज का शानदार अहद था। खुशहाली का ये आलम था कि ज़कात लेने वाला ढूंढे ना मिलता था। अब इसमें हम मुश्किल लफ्ज़ देखेंगे। फ़रासत का मतलब है दानाई, अक्लमंदी, समझबूझ। लियाकत का मतलब है इज़्ज़त। उसके बाद इसमें और कोई मुश्किल लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा। तो इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दयानत, फ़रासत और लियाकत पर मबनी खिलाफत का सुनहरी दौर मुसलमानों की बेमिसाल फतूहात के साथ साथ तरक्की और उरूज का शानदार अहद था। यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर जो है वो मुसलमानों के उरूज का दौर था और ये एक सुनहरी दौर कहलाता था। और खुशहाली थी हर तरफ। उन्होंने गुर्बत को मिटा दिया था और खिलाफत का निज़ाम ऐसे संभाला था कि खुशहाली का ये आलम था कि ज़कात लेने वाला ढूंढे ना मिलता था, यानी कि इतनी खुशहाली हो गई थी। अगला पैराग्राफ है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम उमर बिन ख़त्ताब, कुनियत अबू हफ्स और लक़ब फ़ारूक था। फ़ारूक के लफ्ज़ी मानी हैं हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। सिलसिला नस्ब 8वीं पुश्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। नबूवत के छठे साल 33 बरस की उम्र में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान की दौलत से माला माल हुए। इस पैराग्राफ में यही बात बताई गई है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा तारुफ बताया गया है, उनका नाम बताया गया है और उनका लक़ब बताया गया है।
اور فاروق کے لفظی معنی ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا، یعنی کہ آپ کے نام میں ہی آپ کی شخصیت چھپی ہوئی تھی، یعنی کہ آپ بلا جھجک حق و باطل میں فرق کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس کی پیروی شروع کی۔ سلسلہ نسب آپ کا جو ہے وہ 8ویں پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اعلانیہ نماز ادا کی جانے لگی، اس سے قبل در پردہ نماز ادا کی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے ساتھ مل کر اسلام کی اشاعت و غلبہ کے لیے کام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کا اعلان کر دیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت طبیعت پر تنقید کی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دانشمندانہ جملے نے معاملہ طے کر دیا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذمہ داری عائد ہوگی تو یقیناً جلال و جمال کا امتزاج ہوگا۔ اب اس پیراگراف میں مشکل لفظ ہیں اعلانیہ یعنی کہ کھلا مکھلا، در پردہ چھپ کے، اشاعت پھیلانا، اس کے بعد ہے مورخین تاریخ لکھنے والے، اس کے بعد امتزاج یعنی کہ ملاپ، دانشمندانہ، عقل مندانہ، یہ جو تو ہو گئے مشکل الفاظ۔ اب اس پیراگراف میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ بہادر تھے اور ان کا عرب میں بہت زیادہ رعب و دبدبہ تھا، تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ نے اعلانیہ نماز ادا کرنے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مسلمان جو ہوئے تھے وہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ سامنے اعلانیہ طور پہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر جو کہ پہلے خلیفہ تھے دور خلافت کے، ان کے ساتھ مل کر اسلام کی اشاعت کے لیے بہت کام کیا، اور اسی سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی زندگی میں ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دینے کا اعلان کیا۔ بعض لکھنے والوں کے مطابق چند صحابہ کرام نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت طبیعت پر تنقید کی، یعنی کہ وہ سخت مزاج تھے اور صحابہ کو لگتا تھا کہ یہ نظام سنبھال نہیں پائیں گے، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل مندانہ فیصلہ کیا اور ایک بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ذمہ داری آئے گی تو یہ جلال و جمال کا اچھا امتزاج ہوگا، یعنی کہ ان کا غصہ بھی کام آئے گا۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آتے ہیں، پیراگراف ہے، خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا اس نے سارے خدشات دور کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں، میری سخت مزاجی بھی اس وقت تک تھی جب آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی اور مہربانیوں سے فیضیاب تھے، تب میری سختی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کرتی تھی۔ اب میں آپ لوگوں پر سختی نہ کروں گا، اب میری سختی صرف ظالم پر ہوگی۔ اب اس میں مشکل الفاظ ہیں، خدشات یعنی کہ خطرات، اس کے بعد ہے فیضیاب کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا، اعتدال، میانہ روی، یہ تو ہوگی مشکل الفاظ۔ اب جو ہے اس پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو جب سب سے پہلا خطبہ دیا اس میں لوگوں کے خطرات دور کیے، لوگوں کی جھجک ختم کی، یعنی کہ جو لوگوں کو ان کی سخت مزاجی کے متعلق غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری سختی اور نرمی کا امتزاج جو ہے وہ اعتدال کی کیفیت پیدا کرتا تھا۔ اب میں آپ لوگوں پر سختی ہرگز نہیں کروں گا، میری سختی صرف ظالم پر ہوگی، یعنی کہ جو غلط کام کرے گا اس کے لیے میری سختی ہوگی، عام لوگوں پر کوئی سختی نہیں ہوگی، اور جو میرے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرے گا اور اچھے طریقے سے چلے گا میں اس پر کوئی سختی نہیں کروں گا۔
اگلا پیراگراف ہے، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سخت مزاجی کو ہمیشہ حکومتی نظم و نسق کی بہتری کے لیے استعمال کیا اور سخت ترین احتساب کا نظام قائم کیا۔ وہ خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کرتے تھے۔ آپ کی خود احتسابی کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کرتے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دہ ہوگا۔ اب اس میں مشکل لفظ کیا ہے؟ نظم و نسق۔ نظم و نسق کا مطلب ہے انتظام، احتساب کا مطلب ہے پرکھنا، خود احتسابی کا مطلب ہوتا ہے خود کو پرکھنا، یعنی کہ اپنی اچھائی اور برائی دونوں کو اچھے طریقے سے پرکھنا۔ اب اس پیراگراف میں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی پر بے جا سختی نہیں کی، بلکہ اپنی سخت مزاجی کو ہمیشہ حکومتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا اور سخت ترین احتساب کا نظام قائم کیا، یعنی کہ خود احتسابی کا عمل آپ کو بہت پسند تھا اور اپنا خود احتساب بھی آپ خود کرتے تھے کہ تاکہ آپ کو اپنی اچھائی اور برائی اور کمزوری کا پتہ چل سکے۔ اور ان کی خود احتسابی کا یہ عالم تھا کہ انسان ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی میری خلافت میں کوئی جانور بھی بھوکا مر گیا تو اس کا جواب دہ میں ہوں گا۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز حکمرانی، جس سے نہ صرف دور جدید کے اعلیٰ نظام عدل کے متلاشی حکمران رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بلکہ قیامت تک ہر زمانے کی جدید اور ترقی یافتہ حکومتیں اس نظام حکومت کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرتی رہیں گی۔ اس پیراگراف میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز حکمرانی بے مثال تھا، اور آگے جو دور جدید میں جتنی بھی حکومتیں ہیں جو اچھے نظام کی متلاشی ہیں وہ آپ ہی کے قائم کردہ نظام پر چلیں گی، اور آگے مزید جتنی بھی ترقی یافتہ حکومتیں ہیں وہ آپ کی اہمیت اور آپ کی حکومت کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرتی رہیں گی اور اسی پہ چلتی رہیں گی۔ اگلا پیراگراف ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے ان گنت کام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی شکایات خود سے سنتے اور موقع پر احکامات جاری کرتے۔ راتوں کو گشت کرنا معمول میں شامل تھا۔ بعض اوقات دور دراز علاقوں کا دورہ کر کے خود لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین نظام عدل قائم کیا اور عدل و انصاف کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی کہ عدل فاروقی ضرب المثل بن گیا، جس میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر تھے۔ اس میں مشکل لفظ ہے رعایا کا مطلب ہے عوام، فلاح و بہبود، ترقی، بہتری، ان گنت جو گنا نہ جا سکے۔ اس کے بعد ہے غیر مسلم جو مسلمان نہ ہو، دور دراز بہت دور کے۔ تو اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں رعایا یعنی کہ عوام کی ترقی اور بہبود کے لیے، بہتری کے لیے بہت کام کیے جو گنے نہیں جا سکتے۔ آپ نے لوگوں کی شکایات خود سنی، ان پر خود موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ راتوں کو آپ گلیوں کی گشت کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی کسی تکلیف میں نہ ہو۔ اسی طرح دور دراز علاقوں میں جا کر خود لوگوں کے مسائل سنتے، ان کو حل کرتے۔ آپ نے بہترین نظام عدل قائم کیا اور عدل و انصاف کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی کہ عدل فاروقی ضرب المثل بن گیا۔ اور یہ عدل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ غیر مسلم بھی اس سے اتنے ہی فیض یاب ہوتے تھے، کیونکہ آپ کے لیے مسلمان اور غیر مسلم سب برابر تھے۔ پیراگراف ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 برس کا دور حکومت تاریخ ساز فتوحات کا زمانہ تھا، جس میں بیت المقدس کی فتح کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ اس پیراگراف میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کا 10 سالہ جو دور حکومت تھا اس میں بے شمار فتوحات کیے گئے اور بہت سے علاقے فتح کیے گئے اور ان میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ یہ آپ کی سخت محنت کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ سارے کارنامے سر انجام دیے۔ آگے اگلا پیراگراف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، قریباً 900 جامعہ اور 400 عام مسجدیں تعمیر ہوئی۔ بیت المال کا محکمہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے
قائم کیا اور اس کی شاخیں تمام ضلعوں، صوبوں اور مرکزی مقامات پر قائم کی گئیں۔ لاوارث بچوں کے روزینے اور اساتذہ کے لیے مشاہرے مقرر ہوئے، مہمان خانے بنوائے گئے اور مکاتب و مدارس قائم کیے گئے، عدالتیں قائم ہوئیں۔ اس کے علاوہ جیل خانے، پولیس کا محکمہ، فوجی دفاتر اور دفتر مال بھی بنوائے گئے۔ تاریخ اور سن کا معتبر نظام جو آج بھی رائج ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا سنہری کارنامہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبادی کے بہترین نظام کے نفاذ کی خاطر نئے شہر بسانے کا حکم دیا۔ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ غیر آباد اور بنجر زمینوں کو آباد کریں گے وہی ان کے مالک تسلیم کیے جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ تک مسافروں کے لیے مسافر خانے بھی تعمیر کروائے۔ اب اس پیراگراف میں مشکل الفاظ ہم دیکھیں گے۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں روزینے۔ روزینے کا مطلب ہے روزانہ کی تنخواہ۔ لاوارث، جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ مشاہرے، ماہوار تنخواہ یعنی کہ مہینے کی تنخواہ۔ مکاتب، مکتبہ کی جمع ہے۔ مدارس، مدرسہ کی جمع ہے۔ اس کے بعد ہے معتبر۔ معتبر کا مطلب ہے قابل عزت۔ اس کے بعد تسلیم۔ تسلیم کا مطلب ہے ماننا، تسلیم کرنا، ماننا۔ یہ تو ہوگی مشکل الفاظ۔ اس پیراگراف میں یہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے زیادہ علاقے یعنی کہ 3600 علاقے فتح ہوئے، قریباً 900 جامعہ اور 400 عام مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ بیت المال کا محکمہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ، بیت المال کہتے ہیں زکوٰۃ کا محکمہ، جس میں امیر لوگ جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ وہاں جمع ہوتی ہے اور وہ فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ ہوتی ہے۔ یہ محکمہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا اور اس کو تمام ضلعوں اور صوبوں کے مرکزی مقامات پر قائم کیا۔ لاوارث، ایسے بچے جن کا کوئی نہیں تھا، جو یتیم تھے، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ان کے لیے روزینے یعنی کہ وظیفہ ان کو دیا جاتا اور جیب خرچی روز کی انہیں دی جاتی۔ اور اساتذہ کے لیے مشاہرے مقرر ہوئے تاکہ اساتذہ کے لیے مشاہرے یعنی کہ انہیں ماہوار تنخواہ دی گئی تاکہ وہ مزید محنت سے کام کر سکیں اور ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ مہمان خانے بنوائے گئے اور مکاتب و مدارس قائم کیے گئے یعنی کہ اسکول اور مکتبے جو ہیں وہ قائم کیے گئے، عدالتیں قائم ہوئیں، جیل خانے، پولیس کا محکمہ، فوجی دفاتر اور دفتر مال بھی بنوائے گئے۔ تاریخ اور سن کا نظام جو ہے وہ اس سے پہلے رائج نہیں تھا، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رائج ہوا اور یہ آپ کا سنہری کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ آبادی کے بہترین نظام کے نفاذ کی خاطر نئے شہر بسانے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ بھی ایک حکمت عملی کے تحت کیا کہ جو لوگ آپ نے اعلان کیا کہ جو لوگ غیر آباد اور بنجر زمینوں کو آباد کریں گے وہی ان کے مالک تسلیم کیے جائیں گے۔ اس طرح خوشی سے لوگ نقل مکانی کرتے گئے اور نئے شہر آباد کرتے گئے اور آپ نے مسافروں کے لیے مسافر خانے بھی تعمیر کروائے۔ یعنی کہ آپ کے دور میں جتنے بھی کام ہوئے وہ بہت اچھے کام ہوئے اور آپ نے اعلیٰ نظام حکومت چلایا اور اس کو واضح کیا۔ اگلا پیراگراف ہے مردم شماری کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا اور پیمائش کا نظام بھی جاری کیا گیا۔ زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھدوائی گئیں۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت انقلابی اصلاحات کا ایسا دور تھا جو سیاسی، سماجی، معاشی، عسکری اور زرعی لحاظ سے ایک مکمل عہد تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مردم شماری، پیمائش کا نظام، یہ ساری چیزیں رائج کی گئیں۔ اس کے بعد نہریں کھدوائی گئیں، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایسا انقلابی دور تھا جو سیاسی، سماجی، معاشی، عسکری اور زرعی لحاظ سے ایک مکمل عہد تھا۔ یعنی کہ وہ نظام جو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائج کیے وہ آج تک ہماری حکومتوں میں چل رہے ہیں اور کامیاب ہیں۔ اس کے بعد آخری پیراگراف ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم محرم الحرام 24 ہجری کو 63 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال 6 ماہ اور 10 دن پر مشتمل عہد خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل کے وسیع علاقے تک پھیل چکی تھی۔ دنیا اسلام کے اس عظیم رہنما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں رقم تراز ہیں کہ تمام دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران دکھا سکتے ہو جو حشم و ختم کے نام سے اشنانہ ہو اور پھر روب داب کا یہ عالم ہو کہ عرب و عجم سے اس کے نام سے لرزتے ہوں اور جس طرف رخ کرتا ہو زمین دہل جاتی ہو۔ اس میں مشکل لفظ ہیں وسیع، بہت زیادہ پھیلا ہوا، اس کے بعد ہے رقم تراز کا مطلب ہوتا ہے لکھتے ہیں، حشم و خدم نوکر چاکر ملازم۔ اچھا جی، اس پیراگراف میں یہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری کو 63 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا اور اس آپ کی خلافت کے 10 سال 6 ماہ اور 10 دن جو تھے وہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل علاقے تک پھیل چکی تھی، یعنی کہ آپ نے اتنے علاقے فتح کیے کہ آپ کی ہماری جو اسلامی سلطنت تھی وہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی۔ دنیا کے اس عظیم رہنما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ علامہ شبلی نعمانی جو مشہور لکھاری ہیں، تاریخ گو ہیں، انہوں نے الفاروق میں لکھا ہے کہ تمام دنیا کے تاریخ میں کوئی ایسا حکمران دکھا سکتے ہو جو حشم و خدم کے نام سے آشنا نہ ہو اور پھر روب داب کا یہ عالم ہو کہ عرب و عجم اس کے نام سے لرزتے ہوں اور جس طرف رخ کرتا ہو زمین دہل جاتی ہو۔ یعنی کہ انہوں نے آپ کے روب داب کے بارے میں لکھا کہ آپ کو بے شک اپنے نوکر چاکر جو تھے، جو نظام سنبھالنے والے تھے، ان کے نام نہیں آتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے روب داب سے عرب و عجم یعنی کہ عرب سے لے کے عجم تک لوگ لرزتے تھے۔ جی، تو اب ہم اگلے صفحے پہ مشق پہ جائیں گے۔ مشق میں سب سے پہلے مشکل الفاظ ہیں۔ مایا ناز، فخر و ناز کا سبب، باعث فخر، منور، روشن، تاباں، اشاعت، پھیلانا، مشہور کرنا، امتزاج، آمیزش، مرکب ہونا، نظم و نسق، حکومت کا قاعدہ یا انتظام، فلاح و بہبود، بھلائی، بہتری، روزینے، یومیہ یا روزانہ، تنخواہ، مشاعرے، مواد، تنخواہ، رقم تراز، لکھنے والے، حشم و خدم، ملازمان، نوکر چاکر۔ اب مشقی سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ تو جیسے آپ نے پیچھے پڑھائی میں پڑھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ فاروق کے لفظی معنی کیا ہیں؟ فاروق کے لفظی معنی ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ خود تصابی سے کیا مراد ہے؟ خود تصابی سے مراد ہے کہ انسان اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو اچھی طرح سے پرکھے اور اپنی کمزوریوں سے واقف ہو۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون سا دانشمندانہ جملہ کہا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ یقیناً جب آپ پر ذمہ داری عائد ہوگی تو یہ جلال اور جمال کا امتزاج قائم ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، عدل فاروقی ضرب المثل بن گیا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی مثال بن گئی، یعنی کہ آپ نے ایسا عدل کا نظام قائم کیا کہ وہ ساری زندگی کے لیے مثال بن گیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں شہادت پائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ اس کے بعد ہے، درج الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ ان میں تنقید، فیضیاب، احتساب، اعتدال، اشاعت و غلبہ، مستحق زکوٰۃ، روب داد۔ اس میں سے ایک میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں، احتساب کا۔ احتساب کا مطلب ہے اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا، ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آپ نے جملے بھی بنانے ہیں اور ان کو کاپی پہ لکھنا ہے۔ اس صفحے پہ جاتے ہیں۔ ان میں سوال ہے، درج الفاظ میں واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنائیں۔ مؤرخین کا ہے، مؤرخین جمع لفظ ہے، اس کا واحد ہے مؤرخ، مثل، امثال، فتوحات، فتح، اساتذہ، استاد، خدام، خادم، احکام، حکم، مستحق، مستحقین، تاریخ، تواریخ۔ درج الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی کہ ان کے الٹ لکھنے ہیں آپ نے۔ انصاف، بے انصافی، روشن، تاریخ، زندگی، موت، عرب، عجم، زمین، آسمان۔ اب اگلا سوال ہے، درج البیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں، یعنی کہ جو درست ہے اس پہ آپ نے درست پہ ٹک کرنا ہے اور جو غلط ہے وہ غلط پہ ٹک کرنا ہے۔
پہلا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میری سختی صرف ظالموں پر ہوگی، تو یہی ہم نے پڑھائی میں پڑھا ہے، تو یہ درست ہے۔ آگے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی شکایت ہر ماہ سنتے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ وہ جب چاہے لوگ ان کو جا کے اپنی شکایت سنا سکتے تھے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ اگلا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین نظام عدل قائم کیا، یہ درست ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کا 10 برس کا دور حکومت تاریخ ساز حکومت کا زمانہ تھا، یہ بھی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ تک غریبوں کے لیے مسافر خانے بھی تعمیر کروائے، یہ بھی درست ہے۔ حضرت عمر نے لاوارث بچوں کے لیے استاد مقرر کیے، یہ غلط ہے، اس میں انہوں نے لاوارث بچوں کے لیے روزینے مقرر کیے تھے۔ اس کے بعد متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تو عمر کیا تھی آپ کی؟ 33 برس، 25 برس، 16 برس، 35 برس، تو آپ کی عمر تھی 33 برس۔ اگلا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں علاقے فتح ہوئے، یعنی کہ کتنے علاقے فتح ہوئے؟ 3200، 2400، 3300 یا 3600؟ تو کتنے علاقے فتح ہوئے تھے؟ 3600۔ اس کے بعد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جامعہ مسجدوں کی تعداد تھی 800، 700، 900 یا 1000؟ تو کتنی تھی؟ 900۔ اس کے بعد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلامی سلطنت مربع میل علاقے پر مشتمل تھی، کتنے مربع میل؟ 22 لاکھ، 33 لاکھ، 10 لاکھ یا 15 لاکھ؟ تو کتنے علاقے پر مشتمل تھی؟ 22 لاکھ مربع میل۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں کیا فرمایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ ہم پیچھے پڑھائی میں دیکھتے ہیں، تو صفحہ نمبر 14 کے پیراگراف نمبر 1 میں دیکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میری سخت مزاجی بھی اس وقت تک تھی جب آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمیوں اور مہربانیوں سے فیض یاب تھے، تب میری سختی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کرتی تھی۔ اب میں آپ لوگوں پر سختی نہ کروں گا، اب میری سختی صرف ظالموں پر ہوگی۔ اب آخری سوال ہے درج الفاظ میں سے اس میں نکرہ ادا کریں۔ اس میں نکرہ کی تعریف اوپر لکھی ہوئی ہے کہ اس میں نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی بھی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کا نام ہو، جیسے آدمی، کتاب وغیرہ۔ آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ اس میں نکرہ کو جمع کے صیغے میں بھی بدلا جا سکتا ہے، جبکہ اسم معرفہ صرف واحد کے صیغے میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک خاص چیز، خاص کتاب، خاص جگہ کا نام ہوتا ہے اور وہ صرف واحد ہوتا ہے۔ لیکن نکرہ کو جو ہے وہ جمع کے صیغے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے آدمی کو آدمیوں، کتاب کتابیں، لڑکا لڑکے، اس طرح۔ اب یہاں ہم نے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ الگ کرنے ہیں۔ ان میں سے جو اس میں نکرہ ہوں گے ان کو میں سرکل کروں گی اور آپ بھی میرے ساتھ سرکل کر لیں گے۔ تو سب سے پہلا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مطلب خلیفہ تھے اور اسلام کی معروف شخصیت ہیں، اس لیے یہ معرفہ ہیں۔ مہمان جو ہے وہ نکرہ ہے، اس کو سرکل کریں۔ اس کے بعد ہے عمر کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، کسی بھی لڑکے کا، اس کو بھی سرکل کریں، یہ بھی نکرہ ہے۔ شام جو ہے وہ ایک ملک کا نام ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ علاقہ کو سرکل کریں، یہ نکرہ ہے۔ نہر کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ کوئی بھی نہر ہو سکتی ہے، اس لیے یہ نکرہ ہے۔ حکمران کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ نکرہ ہے۔ شبلی نعمانی یہ مشہور تاریخ گو ہیں، یہ معرفہ ہے۔ جمال جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، اس کو سرکل کریں۔ یہ تو ہو گئے اسم نکرہ الگ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے کام کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنے والے کو کاپیوں پہ لکھنا ہے۔ شکریہ۔